नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़कार राहत हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग लड़ी जिसको बादअज़ा पाकिस्तान अपनी जंग कहता रहा, और इस जंग में 35,000 से 40,000 तक हमारे लोग काम आए। बहुत से कीमती लोग इसमें शहीद हो गए। हमने अपनी सिविलाइजेशन तबाह कर ली, अपनी माशी हालत को उस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां से वापसी शायद कभी मुमकिन हो। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के बाद भी अमेरिका हमारी कमिटमेंट को शक की नज़र से देखता रहा। ये अलग हकीकत है कि अमेरिका आज भी अफगानिस्तान से अगर इज्जत का रास्ता चाहता है, सेफ एग्जिट चाहता है, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन समझा ये जा रहा था कि पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग लड़ी जिसमें पाकिस्तान की कौम स्टेट के साथ नज़र ना आई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। और आम पाकिस्तानी ये ख्याल कर रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को इस कुर्बानी के एवज हो सकता है कि वो पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस से लेके एक एनर्जी के बहरान से लेके पाकिस्तान के सियासी बहरान तक तमाम मामलात में पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन अमेरिका ने $1 भी दिया तो वो मशरूत था। एक एक पैसे का वो इस तरह हिसाब करता रहा, और हमारी क़यादत उन सारी चीज़ों को ना समझ सकी। एक तरफ इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की ये पोजीशन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो हालात हम देखते हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब प्राइम मिनिस्टर को जुडिशरी की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तरफ NRO पे 6 ऑप्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ मेमो गेट पे कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, तीसरी तरफ सदर के हवाले से कई सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के तब्दील होने की अफवाहें भी मार्केट में गर्दिश कर रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा, पाकिस्तान इस सियासी सूरत हाल से, इस गैर यकीनी सूरत हाल से कब निकलेगा, ये तमाम सवाल हमारे सामने पेश नज़र हैं। और आज की नशिस्त के जो हमारे मेहमान हैं, मजहबी स्कॉलर जनाब हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के और गवर्नर पंजाब के साबिक एडवाइज़र हैं। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। ताहिर अशरफी साहब, ये बताइए कि मौजूदा हालात आपके सामने हैं पाकिस्तान के, और ये 4 साल से एक अजीबोगरीब गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है पूरी कौम को। पूरी कौम ये समझ रही थी कि शायद आने वाला वक्त कोई बेहतरी की नवीद लाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी के खिलाफ ये पाकिस्तान की वाहिद आर्मी होगी कि जिसके खिलाफ इस तरह ट्रायल किया जाता है, और उसको अच्छी आर्मी और बुरी आर्मी की तमीज़ भी वहाँ पे उठाई जाती है, और इस तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की इस सूरत हाल कब बदलेगी, और ये गैर यकीनी सूरत हाल आपको ख़त्म होती नज़र आ रही है फ्यूचर के अंदर कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका। गुजारिश ये है कि जो आपने इब्तिदा में बात की और उसके बाद ये जो आर्मी के ख़िलाफ़ या हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जितनी भी गुफ्तगू होती है, और ये एक फैशन बन चुका है, और किसी की मुर्गी चोरी हो जाए तो वो कहता है कि ISI ने चोरी करवा दी। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एहतसाबी सिस्टम नहीं है कि जिसमें कोई बंदा जाकर पूछ सके कि जनाब ये जो आपने फरमाया था ये कहाँ पे है, किसने कहा है, कहाँ से आपको पता चला। आप ये देखें कि अगर गुज़श्ता मीमो गेट जब से शुरू हुआ या 2 मई के बाद से फौज के मुतालिक जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसी के पास उसकी कोई तस्दीक नहीं है। कभी कहा जाता है खान साहब के पीछे जो है उनके सुनामी के पीछे आर्मी है। ठीक, अगर उनके सुनामी के पीछे आर्मी है तो जनाब सामने लाइए ना, कौन से जर्नैल हैं, कौन से ब्रिगेडियर्स हैं, कौन से कर्नल हैं जो खान साहब के पीछे खड़े हैं, ताकि कौम को पता चले। खान साहब रोजाना तरदीद कर रहे हैं कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है। फिर उसके बाद एक पाकिस्तान के अहम तरीन चैनल ने यह दावा कर दिया कि जी रिट होने से पहले नून लीग के 3 ओहदेदार जो है उन्होंने मुलाकात की है एक ISI के ब्रिगेडियर से। आज तक उन ब्रिगेडियर साहब का कोई अता पता नहीं चला। वो हवाई मखलूक तो नहीं है ना, हम में से ही ये लोग हैं। ये पाकिस्तान आर्मी जो है ये आप और मेरे ही भाई बहन है ना, हमारे ही अजीज है, हमारे ही लोग हैं।
اصل میں وہ چونکہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور اس کے پاس جو وزارت اطلاعات ہے اس کو حکم آئی ایس پی آر جو ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی اور ایجنڈا ہو، لیکن میرے خیال کے اندر یہ جتنی افواہ سازی پھیلائی جا رہی تھی، ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں انہوں نے ایک روٹین میں بریگیڈیئر چینج ہوا، صحیح، اور وہ 6 دن پہلے کا چینج ہوا تھا، وہ ایک دم بریکنگ نیوز آ گئی، 111 بریگیڈیئر چینج ہو گیا جی، لالا لالا مچا دی گئی۔ پتہ نہیں تو کیا میں ہوگا۔ سمجھتا ہوں کہ اس میں یو ایس ایڈ کے جو اشتہارات کے تحت چلنے والے ادارے ہیں وہ ان کام کا دکھا بڑا رہے ہیں۔ عمل دخل ہے۔ اچھا، اس میں اشرفی صاحب ماضی کے اندر چونکہ آرمی کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کے پیش خیمہ اور کچھ ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں، اس لیے بھی میڈیا ایسی چیزوں کو تھوڑا ہائپ دے دیتا ہے۔ نہیں، ایک روٹین میں ایک ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کل کسی جگہ کا کور کمانڈر چینج ہو جائے، اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہو تو اس کو تو آپ آپ کہیں کہیں گے گے یہ نئی تبدیلی کے اثرات ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے اندر ہم بڑی بات کرتے ہیں جی ہندوستان میں، مجھے آپ گزشتہ سال ہندوستان کے اندر را کے متعلق صرف 2 سٹوریاں چھپی پورے سال کے اندر، اور یہاں آپ اخبارات اٹھا لیں، ٹی وی اٹھا لیں، روز ماہ بہنم کر رہے ہوتے ہیں آئی ایس آئی، وہ ہمارے ملک اچھا، کا۔ بابر اوان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی سسٹم شاید آ رہا ہے، ان کو روزانہ ڈر رہتا ہے، پھر وہ آرمی کے بارے میں طرح طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، تو اگر حکمران اتحاد کے اندر شامل جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ بات کریں گے، اصل میں یہ ایک رواج بن گیا ہے جی کہ اقتدار پہ بھی بیٹھے رہو، نالائکیاں بھی کرتے رہو، کرپشن بھی کرتے رہو، اور موجودہ حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے یہ تاریخ کا سب سے کرپٹ پرائم منسٹر ہے، لیکن خاندان سمیت۔ پرائم منسٹر خود اس طرح کے بیانات جب دے گا ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے، میں یہی گزارش کرنے لگا عام لوگ کیا سمجھیں کہ گے؟ موجودہ پرائم منسٹر نے خاندانی کرپشن کا سسٹم ایجاد کیا، یہ اس کا موجود ہے۔ بابر عوام، یہ سارے لوگ جو ہے، رحمان ملک، یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے تھے کہ جی آئی ایس آئی یا آرمی ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے تو خود پرائم منسٹر کہتا ہے میں نے منتیں کر کے ایکسٹینشن دی جنرل کیانی کو، کیوں دی؟ اس وقت تو خطاب کیا گیا، اسپیشلی خطاب کر کے کہا گیا کہ میں ایک ملکی سلامتی کا ایک اہم ترین اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ راج صاحب اس کے بعد جنرل پاشا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، انہیں گھر سے کھانے پہ بلوا کے پریزیڈنٹ نے جنرل کیانی کو کہا کہ انہیں لے کر آؤ، اور گھر سے بلوا کے انہیں ایکسٹینشن دی۔ کیوں دی بھئی؟ آپ نے انہیں کیوں ایکسٹینشن دی؟ گزارش یہ ہے، یہ صرف سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس بار ان کا خود کی شبلہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، شہادت کی طرف نہیں، وہ ہلاکت کی طرف انہیں لے جائے گا۔ اچھا اشرفی صاحب، یہ ایک بڑی ہیومر ہے کہ آرمی شاید کوئی کو کرنے کی طرف جا رہی ہے اور حکومتی اتحاد اس طرح کا تاثر بلڈ کر رہا ہے۔ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ جی آرمی کی طرف سے یہ وائلیشن ہو رہی ہے، دوسری طرف سیکٹری ڈیفنس کو برطرف کر دیا جاتا ہے، تیسری طرف چائنیز میڈیا سے بات اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کا آرمی چیف چائنا کے دورے پہ ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اصل میں وزیر اعظم گیلانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی حساب نہ مانگے ان کی کرپشن کا، اور وہ ایک بار پھر پبلک میں جائے کہ جی آرمی نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، ہمیں نکال دیا۔ آرمی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے جمہوری سسٹم چلانا ہے، اوکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو سیاسی شہید اس دفعہ نہیں بننے دینا۔ اب دیکھیں عدالت بھی کب بولی ہے، 2 سال سے عدالت ان کی منتیں کر رہی ہے ایک خط لکھنے کے لیے، جہاں سے پیسے بھی نکلوا لیے گئے ہوئے ہیں، اس کے لیے پورا پروسیس چاہیے۔ صحیح، راج صاحب اس کے لیے پورا پروسیس چاہیے، اس کے لیے پھر کوئی حسن وسیم افضل جیسا افسر چاہیے ہوگا، میں آج آپ کو کہوں جو جا کے پروف کرے گا۔ آج تک اگر یہ کیس سارے غلط تھے، یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، جتنے نیب زدہ تھے جنہوں نے اپنی رقمیں نکالی، پیسے نکالی اور خوشیاں بنائی، انہوں نے سو کیوں نہیں کیا حسن وسیم افضل پہ جس نے یہ سارے کیسز بنائے تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو یہی اس ملک میں رہ رہا تھا نا، وہ کہیں باہر تو نہیں گیا، انہوں نے تو اس کی بیٹی کے کانویکیشن میں نہیں جانے دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے ہی خوفزدہ ہے۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، 8,500 لوگ تھے اسی این آر او کے جو ملزم تھے، اس میں چند پولیٹیشین ہیں، باقی بیوروکریٹ ہیں، کریمنلز ہیں، سارے لوگ مکس ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ این آر او پہ اتنا کام کیا گیا، حسن وسیم افضل کی آپ نے بات کی، وہ باہر گئے، خزانے سے کروڑوں روپے اس پہ خرچ آئے،
لیکن خزانے میں ایک دیلا بھی واپس نہیں آیا. نہیں، وہ سارا کچھ خزانے میں واپس لائے، وہ لانا چاہیے. وہ سارا کچھ واپس لائے. اس این آر او نے وہ سارا واپس لایا، وہ واپس دے دیا. اس این آر او نے ظلم یہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف کی جو دو گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے، ایک این آر او کا اور ایک یہ جو شترے بے بہار کی طرح آزادی دی اس نے. لیکن اشرفی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بینگ پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ، آپ کا لوٹا ہوا پیسہ، ایک مشرف صاحب ایک ایسے نان الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ اس پہ این آر او جاری کرتے ہیں، وہ پوری قوم کا پیسہ مال غنیمت سمجھ کے اس کو معاف کر دیتے ہیں. نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ وہ آپ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، آپ پہلے نان الیکٹڈ تھا، پھر الیکٹ ہوا، اس کو ووٹ دیے، بے نظیر سے ڈیل ہوئی، پھر وہ الیکٹڈ ہوا، اس ڈیل کے نتیجے میں اسے رہنا تھا، وہ نہیں رہا، جو بھی ہوا. بات یہ ہے کہ اس کو حق کس نے دیا کہ وہ این آر او کر کے؟ یہ سارے سیاستدار اس میں شامل ہیں. دیکھیں، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ اپنے گریبان میں ہم نے دیکھنا نہیں ہے، دوسرے کے جو ہے طرف ہم نے پتھر پھینکتے رہنا ہے. ہم خود شیشے کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. این آر او کے بینیفیشیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن این آر او کا جو خالق ہے اس کو کیوں طلب نہیں کیا جاتا اس کیس؟ بالکل بلانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف پاکستان آ رہا ہے، اس کو این آر او کے کیس کے تحت ٹرائل کیا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ قوم کو بتائے کہ کون کون اس این آر او میں شریک تھے اور اس نے خود کیوں کیا، پریشر میں آگے اس نے یہ این آر او کیا، اور قوم کا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ بالکل واپس خزانے میں لایا جائے. بالکل کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جمہوری سسٹم، کیا جمہوری سسٹم لے کر آئے. اچھا اشرفی صاحب، چلو اس کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ بھی ہیں، این آر او زدہ بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سیاستدان ہو یا جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو مینار پاکستان پہ الٹا لٹکایا، اس کے علاوہ کوئی آپشن کوئی حل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ادارے تھے وہ 4 سال تک اس لوٹ مار پہ خاموش کیوں رہے؟ عام آدمی یہ سوال کرتا ہے. نہیں، پاکستان کے ادارے دیکھیں جی، فوج جو مثلا میں فوج کی بات کرتا ہوں، جوڈیشری کی بات کرتا ہوں، اگر فوج کیوں آتی خاموش ہے رہے؟ تو آپ اسے کہتے ہیں جینے نہیں دیتے کہ جی غیر جمہوری ہو گیا، پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی. فوج نہیں آتی ہے تو اسے آوازیں دیتے ہیں کہ جلدی آؤ. اگر کراچی کے اندر فوج امن و امان قائم کر سکتی ہے، یہ پورے کس نے ملک کے ایسا اندر کیا ہے؟ پورے ملک کے اندر وہ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہ کرپشن کے حوالے سے وہ کیوں نہیں کر اگر سکتے؟ آرمی چیف اس جمہوریت کی اس حد تک تابعداری کر رہا ہے کہ وہ ایک بیان جاری کرنے سے بھی پہلے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے فوج کس نے لے کے آنی تھی؟ فوج جمہوری حکومت نے لے کے آنی تھی نا. کیوں نہیں جمہوری حکومت فوج لے کر آئی کراچی کے اندر؟ کس نے روکا؟ دیکھیں، فوج کو آپ نے کہا سوات میں جاؤ آپریشن کرو، مجھے اتفاق ہو نہ ہو، فوج نے وہاں آپ کو آپریشن کر کے سوات نیٹ اینڈ کلین کر کے دیا. آپ کو فوج نے کہا ہمارے سے یہ لے لو جو فوج کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو ملزمان ہیں ہم سے لے لو. آج تک آپ نے کوئی ادارہ ڈیولپ نہیں کیا کہ آپ چیک کریں جو ہزاروں لوگ سوات آپریشن کے دوران، وزیرستان آپریشن کے دوران جن کو ملزم ڈکلیئر کیا گیا، ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے لیے تو کسی نے قانون سازی کی نہیں. یہاں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا کوئی 100 ووٹوں چیف جسٹس صاحب نے اس پر لیا؟ نہیں لیا. باقی وقت گزارنے کے لیے ایک ایشو آ جاتا ہے، اس میں 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں. یہ عدلیہ کی آزادی کے بعد عام پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ اب عدلیہ آزاد ہے، شاید ہمارے حالات بہتر ہوں گے، جو نیچے والی جوڈیشری ہے وہاں سے کرپشن ختم ہو جائے گی، جو پینڈنگ کیس ہے وہ نپٹ جائیں گے، اور جو خاندان بیچارے 50 سال تک رلتے ہیں وہ رلنا بند ہو جائیں گے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوئر کورٹس کے اندر وہی ہے، کرپشن بھی وہی ہے. عدلیہ ٹکر کی حد تک آزاد ہے. جس طرح یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے جس کے ٹکر اچھے چل سکتے. بالکل. تو نیچے جوڈیشری کے اندر اگر وہی حالات تباہی ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا. اگر عدلیہ اتنی آزاد ہے تو 100 ووٹوں ایکشن لے لینا، مہربانی کرے. وہ صبر مبارک بند جو ہے چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اتنے پیسے دے دے ہوئے کوئی 80-85 ارب روپیہ بنتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دے، میں آپ کو جناب گیس بھی دے دیتا ہوں، میں آپ کو بجلی بھی بنا کے دے دیتا ہوں. پاکستان سے انرجی اور گزشتہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ گزشتہ مئی کے بعد سے اسے ایک پیسہ نہیں دیا گیا. اچھا، اصغر کا کیس کی بھی بات ہوتی ہے، آئی ایس آئی نے جو پیسے تقسیم کیے ان کی بھی بات بار بار ہوتی ہے کہ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا، اور بہت سے کیسز پڑے ہوئے ہیں.
تو آپ کا خیال ہے کہ پک اینڈ چوز کا معاملہ چل رہا ہے؟ اسی لیے تو چیف جسٹس صاحب کا جو عزت و وقار ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ کم بھی ہو رہا ہے، اس پر سوالیہ نشان بھی آ رہا ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی سسٹم کے تحت وہ چلنا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ کل کو اگر میری کرسی کی طرف کوئی قدم بڑھے تو اس کو سیو کرنے کے لیے کوئی سونامی کوئی انقلاب باہر کھڑا ہو. مجھے تو یہ لگتا ہے. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کا جو شک ہے یا پیپلز پارٹی کی جو ریزرویشن ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے، کسی حد تک جسٹیفائی ہے. لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی فیصلہ پیپلز پارٹی کے خلاف آتا ہے تو وہ اس پر عمل نہ کرے. احتجاج کرنا ان کا حق ہے، رائے دینا ان کا حق ہے، کمنٹس کرنا حق ہے، یہ کہنا حق ہے کہ یار سارے پتھر میرے گھر ہی کیوں، کسی دوسری طرف بھی ایک پتھر مار دو. لیکن یہ کرنا کہ نہیں جی اب ہم تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اچھی روش نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ احتساب ہو لیکن اکراس دی بورڈ ہو، سب کا ہو؟ اگر آپ اس ملک میں بے لاگ احتساب نہیں کریں گے، وہ احتساب نہ جو سیف الرحمان کا احتساب ہو، نہ پرویز مشرف کا ہو، جس سے احتساب میں مولوی بھی آئے، جرنیل بھی آئے، بیوروکریٹ بھی آئے، سیاستدان بھی آئے، اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے آج یہاں ہر سیاستدان جو ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی رہ گیا ہو، اس نے کرپشن میں اتنا گند ڈال دیا ہے کہ اس عوام میں کوئی نہیں بچا، سب لگے کھڑے ہیں. ناظرین، احتساب اور انتقام میں بہت باریک سا فرق ہے. شریف صاحب کہتے ہیں کہ احتساب ہو تو پھر سب کا ہونا چاہیے، اور احتساب ایسا ہو جو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ناظرین، اسی ایشو کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو سلسلہ یہاں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. سٹے وتھ اس.